جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना किसी गली में है, ना मोहल्ले में है, ना किसी सियासतदान के पास, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के पास जो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं, जो सिंगर भी हैं, जो पॉलिटिशियन भी हैं, जो आम आदमी भी हैं, जो आम आदमी भी की भी बात करते हैं। आप उनसे एग्री भी कर सकते हैं, आप उनसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद भाई, जवाद अहमद साहब, पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत हैं, सिंगर भी हैं, और यूजुअली अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से अब इनकी सपोर्ट में भी वो इनकी वीडियोस वायरल होती हैं और बाज़ औक़ात तनकीद में भी। बहुत शुक्रिया यार बिलाल, आपको तो मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा था, क्योंकि ना आप बड़े मज़ेदार आदमी हो। आप ना जाके वो अवाम में जाके गुफ्तगू करते हो, तो एकदम मुझे याद है कि मेरा और मेरी टीम ने क्या किया कि वो, क्योंकि इमरान खान का और मेरा उन्होंने ना एक पोस्टर बना के तो उन्होंने उसको लगाया, तो आपने उसके ऊपर रिव्यू किया। अच्छा, पहले तो मैंने कहा यार ये क्या है, बाद में मुझे बड़ी हंसी आई, तो मैंने कहा यार ये बड़ा मज़ेदार आदमी है, तो इसके है भी बड़ी ना वो उसकी बातों में बड़ी रवानी है, तो मुझे अब याद रह गए। अभी एकदम आप आए हो ना, लेकिन कुछ अर्सा पहले फिर आपने एक बड़े अच्छी काम भी किया। आपने वो मेरे बारे में किसी लड़के ने बड़ा अच्छा बोला, आपका फैन है वो, हाँ वो भी आपने किया, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप जैसे जो यंग लोग होते हैं ना वो ये करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जो कंट्रोवर्सीज का शिकार जो आजकल रह रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने तो हज़ारों इंटरव्यूज़ दिए हैं आज तक, ऐसी है कभी मेरा किसी के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। ये अभी एक दो दफ़ा जो हुआ है उसकी कोई वजह है, तो मैं समझ गया। नहीं, जवाद भाई, मेरे पास तो देखिए एक मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरे प्रोग्राम में एक ऐसे लोग भी आए जो कहते हैं हम इमरान खान के लिए अपने बेटे का गला कुर्बान कर देंगे, और ऐसे भी है जो कहते हैं मरियम नवाज की गाड़ी का बोनट देखकर उसको चूमते हैं, जो अवामी जज्बात होते हैं। और आपका भी एक फैन आया, उसने कहा वो जो रिपोर्टर था ना, बल्कि मैं कोशिश करूंगा उसे बुलाऊं, तो क्योंकि अवामी, मैं एक अवामी रिपोर्टर हूँ, जिस तरह आप आम आदमी की बात करते हैं ना, मैं अवामी रिपोर्टर हूँ। तो मैंने बल्कि उससे कहा, मैं जवाद साहब का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। कहता है वाकई? मैं कहा, कहता फिर मैं पहुंच रहा हूँ, हो सकता है प्रोग्राम के दौरान है। तो उसने मुझे कहा जी जवाद साहब के खिलाफ जो साजिश है, मैं अपने वो देखे ये आगे बैठे बैठे ये भाई भी आगे है। तो इसका क्या, आपका नाम क्या है? ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿੱਬੇ वतन पाकिस्तानी है ने जेन जी, मैं उनको पैगाम देता हूं कि भाईजान वो जवाद अहमद के साथ खड़े हो जाए, जवाद अहमद की सपोर्ट में खड़े हो जाए, जवाद अहमद की आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाए। ये जो जवाद अहमद के खिलाफ जो सारा काम हुआ है ना, ये एक, मैं कहता हूँ एक बना बनाया एक ये स्क्रिप्ट था, ये प्रोपेगेंडा था। वो जरा साफी नहीं है वो डॉलर लैन वाले, वो जेडे यूट्यूब ते बहंदे ने, वो जेडे सिद्धू मूसेवाले दे गाने सुनते ने, वो जेडे वो बप्पी लहरी ते किशोर कुमार दे गाने सुनन वाले, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ? ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बैठा होया। ये इनको कहना चाहूँगा, मेरे से बोला नहीं जा रहा आपसे मिला पहली दफ़ा, तो मैं यही आवाम को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके हाथ चूमने की इजाजत हो। नहीं यार, तो किसी बात आप कर रहे हो? नहीं, आपने नेशन को, आपने इस कौम को सर्व किया। आप मेरे साथ आगे ना गले मिलो, सबसे अच्छी बात हुई है। ईद का वैसे भी मौका है, तो बिल्कुल गले मिलना तो वैसे भी बड़ा। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने नेशन को सर्व किया, थैंक यू वेरी मच, नौजवानों को सर्व किया सर, थैंक यू वेरी मच। आप बैठो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये मेरे पास आया तो इसने मुझे कहा जी मैं ये बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आ जाएं, तो उसमें काफ़ी जज्बाती था। मैंने कहा नहीं, एक बात ये नहीं, जवाब में मुझे आपसे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपके जो गाने हैं ना, वो ये हकीकत है कि उसको सुनकर कोई शख्स नशे की तरफ नहीं जाएगा, कोई शख्स ये नहीं कहेगा तू मैनू मिली नहीं, मैं अपने आप में गोली मार लवांगा, कोई शख्स पीछे 10 गनमैन लेके नहीं फिरेगा, जो एक कल्चर आया हुआ आपको पता है। यानी आपके गानों के अंदर फैमिली कल्चर आता है। बिल्कुल ऐसे। आपके पॉलिटिकल व्यू से मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ, आपके सेकुलर अप्रोच से मैं कर सकता हूँ। एज फार एज योर सॉन्ग्स आर कंसर्न्ड, मेरा ख्याल है कि उससे कौम की कोई खुदा ना ख्वास्ता
یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تباہی پھیر دی. جیسے کچھ ایسے سنگر آئے, تو میرا خیال ہے آپ کے جو سانگز ہیں نا ان سے کبھی بھی قوم میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اچھا آپ کو نہیں لگا کہ یار وائرل ہونے کے لیے یا ویوز کے لیے یا جو جینزی کا اس وقت ٹرینڈ ہے میں بھی ویسے سانگ بناؤں؟ نہیں بلال, دیکھو میرے جو والدین تھے نا وہ پروفیسرز تھے پولیٹیکل سائنس کے. اب وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے, بڑے قناعت پسند لوگ تھے. اور یہ اگر آپ نے سیکولر کے لفظ بولا نا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں. میرے والدہ جو 5 وقت کی نمازی, سارے روزے رکھنے, آخری دنوں میں جب ان کی وفات سے کچھ میں سمجھو یہ 2 سال پہلے ان کو لیور کا ایشو ہو گیا, تو وہ ان کو ہم نے روکا بھی, وہ روزے رکھ لیے انہوں نے سارے. اس کی وجہ سے ان کا اور زیادہ بگڑ گیا. آف کورس بیماری میں آپ اس طرح کرتے ہیں, تو وہ اس طرح کی تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا, وہ سیکولر کا جو لفظ ہے نا وہ ادھر غلط لیا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں پہ نا فیملی ویلیوز, کلچرل ویلیوز اور پھر رائٹ رانگ, اس کے اوپر بڑا دھیان سے دیکھا جاتا ہے میرے پورے گھر میں. اس کی وجہ سے کیونکہ پروفیسرز تھے دونوں اور بڑے نفیس لوگ تھے. آپ کے شاید والد صاحب کے ساتھ ہی میرے والد صاحب کا, بالکل ایسے ہی ہے, جدید بک ڈپو بہت بڑا آپ کا نام تھا آپ کے والد صاحب کا, اور ان کے پاس میرے والد صاحب کی کتابیں چھپتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اور وہ رائلٹی کا جو معاملے ہوتے تھے پھر ادھر جاتے بھی تھے. میں بلکہ بہت چھوٹا تھا جب میں وہاں پہ ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ گیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اردو بازار میں تھی. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو فیملی ہے نا پورے پاکستان میں میرے ابو کے اسٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان میں, نو ڈاؤٹ. مطلب آپ سمجھو کہ چیف جسٹس سے لے کے مطلب میں جو ڈپٹی کمشنر, ڈی آئی جی, آئی جی, مطلب تمام جو بیوروکریسی ہے ابو کہیں نہ کہیں ابو. اچھا سیاستدان, پھر صحافی جیسے حامد میر میرے ابو کے اسٹوڈنٹ ہیں, حسن نثار میرے ابو کے اسٹوڈنٹ ہیں. مطلب میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے سارے لوگ میرے ابو کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ جو فیملی ہے نا ہماری, ہم بالکل ایک اخلاقی اقدار کے اندر رہ کے سارے کام کرتے ہیں. اسی لیے میرے کبھی کسی گانے میں آپ نے بےہودگی نہیں دیکھی. یہ میں مان, رومانس کے اوپر میں جاتا نہیں تھا. بےہودگی اور رومانس کے درمیان میں جو ایک تھن لائن ہے نا, میں نے اس کو کبھی کراس نہیں کیا. تو اور اسی طرح وطن کے لیے جو کیا ہے, یا جو اسپریچول سانگس کیے ہیں, یا جو روحانیت کی طرف وہ جو جتنے میرے خدا کے والے سے میرا خیال ہے پاکستان میں سارے سنگر ملا کے بھی اگر وہ گانے کریں نا تو میرے گانے ان سے آدھے ہوں گے کم از کم اکیلے کے. اتنے زیادہ میں نے اس پہ, اللہ میرے دل کے اندر میں مومن اللہ وہ سونیا, ہاں پھر تیرا نام میرا سب کچھ خدا کا ہے, مٹی دا بلوان, بہت زیادہ ہے نا. مطلب میرا خیال ہے 12-13 سانگس ہیں تو صرف خدا کے اوپر ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو میرا میوزک ہے نا وہ اسی لیے لانگ لاسٹنگ ہے. ابھی بسنت پہ جو یہ اونچے مجاجہ والی چل پڑا, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی. لوگ چھتوں پہ بجا رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ سن رہے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ شاید ایک چیز اچھی ہے جو میرے میوزک کو ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہے. نہیں میں پچھلے دنوں بارڈر گیا تھا تو وہاں پر بھی واگا بارڈر کی بات کروں کہ آپ کا گانا قوت تخوت, پاک سرزمین شاد, یہ وہاں پر مختلف گانوں کے یعنی ملی نغموں کے ساتھ بلکہ میں کہوں گا یہ وہاں پر سنایا جا رہا تھا. ہم وہ بوکے سا بنا لیتے ہیں نا, اس کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, جو آپ بعض اوقات اگریسو ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کو لے کے, خان صاحب کو لے کر, آپ کہیں جاؤ یار میرا آج سے تمہارا کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنی سیاست کروں گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ میری آج کے بعد, جس طرح یو ایس ایس آر اور کولڈ وار کے بعد یا بیچ میں مختلف اگر آپ عالمی جنگ 1 ہوئی, عالمی جنگ 2 ہوئی, وہاں پہ سلہیں ہو گئے, ٹیبل ٹاک ہوئی, تو کہیں نہ کہیں ایسا نہیں. ٹھیک ہے سیاست کریں, لیکن جو ایک دم متنازع اور ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, جواد بھائی غصے میں, ادھر سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا غصے میں, اس چیز کو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے؟ بلال میں نا آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہتا ہوں کہ عمران خان کو, ان کے پورے خاندان کو اور ان کے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. ٹھیک ہے, ویری گڈ. دوسرا یہ کہ دیکھو میرا تو کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے عمران خان کے ساتھ اور نہ ہی ان کی پارٹی کے ساتھ. یہ شروع بھی انہوں نے کیا تھا. ہوا یہ ہے کہ میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں. میں نے ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے 89 سال میں کبھی کسی نے نہیں کی. یہاں پہ اصل میں ایک مڈل کلاس, ورکنگ کلاس اور غریب کی پارٹی ہونا ضروری ہے, جو کبھی نہیں بنی. ایون ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ جاگیردار تھے, ان کی پارٹی بھی غریبوں کی پارٹی نہیں تھی. وہ غریبوں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن غریبوں کی پارٹی نہیں تھی وہ. تو ہماری پارٹی میں تو جاگیردار, سرمایہ مافیاز آ ہی نہیں سکتے. مطلب ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا گنڈا پور کے ساتھ آپ کی پرانی, میری بڑی واقف داری ہے پرانی اس کے ساتھ, بہت پرانی, جب این سی میں پڑھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اب آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا پتہ نہیں کیا حالات ہیں, تو آپ ان کو اپنی پارٹی میں کیوں نہیں لیتے. میں نے کہا وہ جاگیردار آدمی ہے, میں کبھی سوال ہی نہیں ہوتا اس کو اپنی پارٹی میں لے لوں. ابھی دیکھو نا
جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو نظریات کا پتہ لگتا ہے نا کہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا سیاسی اختلاف ہے ان کے ساتھ. ہم ایک سیکولر پاکستان چاہتے ہیں, ہم ایک سوشلسٹ پاکستان چاہتے ہیں کہ سیکولر ہو گیا تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مملکت اس وقت نہیں ہے جو ایڈوانسڈ کیپٹلزم میں اندر ہو یا سوشلزم کے اندر ہو اور ان کے ملک میں ترقی ہوئی ہو اور وہ سیکولر نہ ہو. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں جو ایسے کرتے ہیں. 2 ریاستیں اس وقت جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی ہیں, بڑی ریاستیں جن کی بڑی اکانومی ہے, رشیا اور چائنا, وہ دونوں سیکولر ہیں. اس کے بعد ہم کیپٹلسٹ پہ آ جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھو پورا یورپ ہے, جرمنی ہے, اٹلی ہے, فرانس ہے, انگلینڈ ہے, ناروے, ڈینمارک, سویڈن ہے. پھر آپ کینیڈا میں آ جاؤ, امریکہ میں آ جاؤ, پھر آپ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا, اس کے بعد آپ جاپان میں آ جاؤ, ایون آپ ٹرکی میں آ جاؤ. ٹرکی جو ہے وہ مسلم میجورٹی کا ملک ہے, وہ بھی سیکولر ہے. یہ سارے کیپٹلسٹ ملک بھی, یہ بھی سیکولر ہیں. ان کے علاوہ مجھے بتا دو کہ کون سا ملک ایسا ہے جو مذہبی بنیادوں پہ ابھی بھی کھڑا ہو, مذہبی بنیاد پہ, مطلب ریاست مذہبی ہو اس کی, مطلب ریاست کا تو مذہب ہو ہی نہیں سکتا نا, بے جان چیز ہے. مذہب انسانوں کا ہوتا ہے. کوئی ایک ایسی بتا دو جو مذہب کے نام پہ کر رہا ہو کام, مطلب چلا رہا ہو ریاست اور وہ ایڈوانس ہو گیا ہو ہی نہیں سکتے. معذرت کے ساتھ اسرائیل, اور اسرائیل میں ہی ایڈوانس, اسرائیل بڑا غریب ملک ہے. دنیا کو اس نے کنٹرول, نہیں وہ اور وجہ ہے, اس کے پیچھے امریکہ ہے اور یورپ بھی تھا پہلے. اسرائیل کے اندر بڑی غربت ہے. اگر آپ کبھی اسرائیل کبھی کسی کو بھیجو گے نا, اس کی آپ اکانومی دیکھ لو نا. اسرائیل ان ملکوں میں آتا ہی نہیں ہے جو مذہبی بنیادوں پہ بنے ہیں, جو سرمایہ دار بڑے ملک ہیں. وہ آتا ہے درمیان میں, اور وہ اس لیے نہیں, رائے نہیں ہے, یہ فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسرائیل میں باقاعدہ ورکنگ کلاس جلوس نکالتی ہے. جو غریب یہودی ہے وہ باہر نکلتا ہے, جی ہمیں چیزیں نہیں مل رہی. آپ جا کے انٹرنیٹ چیک کر لو, کئی دفعہ وہ باہر نکلے. تو اسرائیل کو اتنی اچھی ریاست نہیں ہے, اور اسرائیل نے کبھی بھی سرمایہ داری نظام کے جو سرخین ہیں ان کے اندر اپنا مقام نہیں بنایا, حالانکہ اتنی بڑی بیکنگ ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, لیکن یو ایس ایس آر فیل ہوا, مارکسزم فیل ہو گیا تھا 1990. ہم تو ابھی سوشلزم اور کیپٹلزم کی بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم بات کر رہے ہیں سیکولر. ٹھیک ہے, سیکولر ریاست کے بغیر دنیا میں کوئی بھی ملک, چاہے وہ سوشلسٹ ہو چاہے وہ کیپٹلسٹ ہو, وہ ترقی نہیں کر سکتا. اب اگر آپ آ جاؤ اس بات پہ کہ چائنا جو ہے وہ سوشلسٹ ہے, اس کے اندر ایک کمیونسٹ پارٹی آف چائنا پورے ملک کو لے کے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, سنگل پارٹی ہے, اور 1 پارٹی ٹوٹیلیٹیرین اس کا نظام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو ہے اس کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ان کا اکنامک ماڈل جو اس وقت ہے وہ سارا کا سارا لیبر انٹینسو ہے, لیبر سینٹرک ہے. مطلب ان کی جو لیبر ہے وہ آرگنائز اور ڈسپلنڈ ہے, وہ صرف سوشلزم کی وجہ سے. تو ابھی بھی جو چائنا کے اندر نظام چل رہا ہے وہ مکسڈ اکانومی ہے, وہ کیپٹلسٹ فری مارکیٹ اکانومی نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو دل کریں. ریاست نے پورا ریگولیٹ کیا ہوا ہے, ریاست پورا مانیٹر کرتی ہے, اور یہ آپ انبرائڈلڈ کیپٹلزم یا فری مارکیٹ یا نیو لبرل کے اندر کر ہی نہیں سکتے. یہ ان کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ماڈل کوئی چاہیے نا ترقی کے لیے, تو یا تو پھر آپ چائنا کی طرح مکس اکانومی میں جائیں اور اس پورا ایک جیسے کہتے ہیں نا پلانڈ اکانومی تشکیل دیں, ادروائز غریب کو کچھ نہیں ملنا. اس سسٹم میں 100 سال بھی غریب آپ لگے رہو, غریبوں کو کچھ نہیں دے سکتے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہے, اوور دی لاسٹ 2 سال سے تو زیادہ ہو گیا تقریباً, تو آپ کو لگتا ہے انہوں نے عوام کو ویسے یا عام آدمی کو ویسے ڈلیور کیا جیسے کرنا چاہیے تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انہوں نے کہاں کیا. تو آپ ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے اپنے ٹویٹس میں اور اپنے میسیجز میں؟ میں نے ان پہ بہت دفعہ, ابھی بھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے, میں نے ان پہ بڑی دفعہ بولا بھی ہے. یہ نیریٹو کا حصہ نہیں ہے اس وقت. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, پاکستان میں بیانیہ اس وقت چل رہا ہے 2 لوگوں کا, ایک اسٹیبلشمنٹ کا اور ایک پی ٹی آئی کا. یہ 2 ہی بیانیے ہیں, اور وہ دونوں بیانی کاؤنٹر ریلیٹڈ ہیں, آپس میں وہ متضاد ہیں, تھیسس اور اینٹی تھیسس. ہاں ایسے کر لیں چلیں. تو اب اس میں بھی جو پرو ایکٹیو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ٹیکل, پرو ایکٹیو پی ٹی آئی ہے. بیانیہ پی ٹی آئی بناتی ہے, اس کو پھر کاؤنٹر کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اور یہ جو ہے نا یہ اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی. وہ تو کہتے ہیں وی آر دی موسٹ پاپولر. اور یار ان کے پاس بیانیہ ہی نہیں ہے. اس وقت ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی. پہنچ رہی ہے تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. جو ووٹ ہوتا ہے نا, ووٹ وہ بھی کوئی خاص اظہار نہیں ہوتا لوگوں کا. آپ نہیں قطع کلامی کی معذرت, آپ نہیں سمجھتے مریم نواز اس وقت پاکستان کی موسٹ پاپولر پولیٹیکل پرسنالٹی یا لیڈر ہے, یا ایمرجنگ بے نظیر بھٹو ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مریم نواز نے, دیکھیں سرمایہ داری نظام جو ہے نا پاکستان کے اندر جو رائج ہے
اس کے اندر یہ بڑے پرانے پلیئر ہیں. یہ ہم تو اس نظام کے خلاف ہیں, اس لیے ہم تو ان کے بھی خلاف ہیں سیاسی طور پہ, لیکن چونکہ ان کی لیگیسی بڑی پرانی ہے. آپ دیکھیں نا شریف خاندان نے کب سے شروع کی ہوئی ہے یہ 80s میں, 85 میں. ہاں جب یہ ضیاء-ال-حق نے وزیر خزانہ بنایا, پھر چیف منسٹر بنایا, اس کے بعد یہ انہوں نے پارٹی بنائی بعد میں. اب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ لوگ جتنے بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر لیں, جتنے مرضی یہ بنا لیں, آج کل جو یہ بنا رہے ہیں مختلف 10,000 13,000 عورتوں کے لیے بنا رہے ہیں, کوئی فورسز بنا رہے ہیں, دی رانی کارڈ, جو بھی کر لیں, ایک چیز یہ نہیں کر سکتے, وہ صرف ہم کر سکتے ہیں, یا جس طرح میں نے آپ کو کہا چائنا میں ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی انکم بڑھا دیں, آپ لوگوں کی آمدنی بڑھا دیں. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں. اچھا فیسلٹیز دینے میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک شہر میں یا ایک گاؤں میں یا ایک قصبے میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھوڑی سی کر دیں نا, تو لوگوں کو آنے جانے میں, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے میں, لوگوں کو اور مختلف سیاحت جو ہوتی ہے اس کے اندر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے, تو لوگ فیسیلیٹیٹڈ محسوس کرتے ہیں, لیکن لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھتی. اچھا آمدنی بڑھنا جو ہے نا, یہ بیسیکلی پورا ایک اکنامک پروسیس کی وجہ سے ہوتا ہے. اکنامک پروسیس ان کے پاس ہے کوئی نہیں, کیونکہ یہ سرمایہ داری نظام چلا رہے ہیں. اب میں نے آپ کو کہا کہ $400 بلین کی جو اکانومی ہے نا پاکستان کی, ٹوٹل جی ڈی پی ہے ہمارا, اس کے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے 25 کروڑ لوگوں کو کچھ دے سکے, تو اس لیے یہ کر نہیں سکیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ مریم نواز شریف نے جتنی ایفیشنسی کے ساتھ یہ سرمایہ داری نظام ابھی تک چلایا ہے, یہ ظاہری بات ہے بازار نے تو نہیں چلایا, یہ باقی لوگوں نے بھی نہیں چلایا, اور اس وقت بھی جو باقی صوبے ہیں وہ نہیں اتنا اچھا چلا پا رہے, تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بس آخری ان کا وہ ہوتا ہے کہ مطلب سڑکیں بنا دی, سارا کچھ کر دیا, جو کہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر نہیں کچھ کر سکیں گے. کل کو اگر آپ کو نون لیگ سے الائنس کی آفر آتی ہے, خان کی بھی ایک ہی تھی, خان صاحب کو کہا جاتا تھا شیخ رشید صاحب نے کہ ٹانگا پارٹی, اگر میں غلط نہیں ہوں, ابھی آپ چلیں سنگل ہیں. کل کو اگر نون لیگ کہتی ہے جواز صاحب ہمارے ساتھ مل جائیں, اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی آپ برقرار رکھیں, آپ کو لائک ان کا پولیٹیکل الائنس ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ؟ پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ جو مرضی کرتی رہے, ساری عمر اقتدار میں بیٹھے رہے, اور میں مر جاؤں اور میں پارٹی نہ بڑی کر سکوں تو مجھے پھر بھی کسی صورت میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, جو مرضی ہو جائے. آپ کو یاد ہے وہ ایک دفعہ کہا تھا, آپ نے ہماری ہسٹری میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, تو میں پھر بھی جو ہے یہ نہیں چھوڑوں گا, اپنا کام نہیں چھوڑوں گا. تو وہ تو خیر آپ ایک انٹرپریٹیشن ہے نا اپنی اپنی, اصل میں تو پولیٹیکل اسٹرگل تھی. اگر آپ کو پتا ہو نا کہ ابو سفیان کے پاس جب لوگ آئے تو انہوں نے آگے کہا, جب یہ ہجرت کر گئے تھے, کیا ان کے ساتھ کون تھے جو ادھر نبی پیدا ہوئے تھے, تو اس نے بڑے طنزی انداز میں کہا سب غریب لوگ تھے. یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. وہ شام سے آئے تھے, وہ ریشم کے تاجر تھے, ریشمی کپڑے کے. بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان سے لڑنا ہی لڑنا ہے. اب وہ چاہے وہ لڑائی بڑی ہو سکے, ہماری پارٹی بڑی ہو سکے نہ ہو سکے, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. میں نے کوئی نہ لالچ ہے مجھے عہدے کا نہ مجھے پیسے کا. یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے میرے والد صاحب کا گھر ہے, فوت ہو گئے وہ 2023 میں, تو ابھی تک اس کا بٹوارا بھی نہیں ہوا, مطلب ہم 4 بہن بھائی ہیں. تو میں نے کوئی فارم ہاؤس نہیں بنایا, میں نے کبھی کوئی بڑی زمینیں نہیں خریدی, میں نے بڑے بزنس نہیں کیے. میں کنال زندگی سے رہتا ہوں, اور آج میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو, بڑے عرصے سے میں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ میں 1 کروڑ بھی ابھی کوئی دے گا نا تو میں کانسرٹ نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے اگر میں اس وقت کانسرٹ کرنا چاہوں نا چند لاکھ کے اندر, تو میں ایک مہینے میں 25 30 40 50 لاکھ روپے کما سکتا ہوں. میں وہ نہیں کما رہا اس وقت, مطلب میں نے چھوڑ دیا, کیونکہ سیاست نا ایک پورا ایک سیریس کام ہے. اس کے اندر اگر آپ میوزک کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا, تو فرض کریں میں ایک اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں مختلف جگہوں پہ, وہ ان کو ایک سیاسی عزت مل رہی ہے, اور اگلے دن ہی میں ایک سٹیج پہ کھڑا ہو گیا, وہ کہتی ہے سیاں میں تیری یہاں گا رہا ہوں, وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان ایک بیکورڈ ملک ہے, آپ ذہن میں رکھیں. یہ کوئی امریکہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ گانا بھی گا رہے ہیں, اوباما بھی گانا گا رہا ہے, ہاں وہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ پرسیپشن ہے, پولیٹیکلی آپ کو پرسیپشن دیکھنی پڑتی. کہتے ہیں پالیٹکس, اکانومی کے حوالے سے کہتے ہیں پالیٹکس از نتھنگ بٹ پریسیپیٹیڈ اکنامکس یا کانسنٹریٹڈ اکنامکس. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ پالیٹکس از آل دا پرسیپشن آف اے ہیومن بینگ, جو وہ آپ کو پرسیو کر رہا ہے. آپ خود کے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اچھا جواد بھائی, میں ایک چھوٹی سی جیسے مشورہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ایز اے بردر, ایز یور ویل وشر. دل کرتا ہے بالکل, ٹھیک ہے.
میں عام آدمی کے پاس جب جاتا ہوں نا, عام آدمی مجھے دعائیں دیتا ہے. میرے پروگرام میں واحد گنتی کے ہوں گے, انگلی پہ میں گنے جا سکتے ہیں جس میں میں نے کسی سیلیبریٹی کا انٹرویو کیا. بہت اچھا پروگرام کرتے 7 اور 8 ایئرس. آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا, آپ عام آدمی کی آواز ہیں, آپ عام آدمی کے لیے بات کرتے ہیں, آپ کے رکشوں کے پیچھے عام آدمی عام آدمی عام آدمی. تو عام آدمی پہ بڑے مسائل آتے ہیں. میں نے ٹیچرز کو دیکھا بھی سیکریٹریٹ کے آگے, ڈاکٹرز کو دیکھا سی ایم ہاؤس کے آگے, مال روڈ پہ پنجاب اسمبلی کے آگے, یا جب مہنگائی کا طوفان آتا ہے تو وہاں جواد احمد اپنے دوستوں کے ساتھ 8-10 جو آپ کی پارٹی کے کور ہیں, آپ ان کے ساتھ عام آدمی کے بیچ میں کیوں نہیں جا کر یہ کہتے کہ میں ان کی آواز ہوں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ عام آدمی کے ساتھ اتریں گے, آپ کا ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا, آپ کا ایک معاملہ ہوگا, تو آپ کی اسٹرگل کو ایک پریکٹیکلی بوسٹ ملے گا, ابھی بھی مل رہا ہے, لیکن عام آدمی کے بیچ میں آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں نے جب سب سے پہلے تعلیم فار آل اسٹارٹ کیا تھا, ابھی طاہر سرور میر صاحب مجھے انٹرویو کر رہے تھے, تو انہوں نے اس میں خود ہی بتایا کہ 1998 میں, مطلب 28 سال پہلے میں نے ان سے کہا تھا میں سیاست میں آؤں گا. تو میں نے, اور پھر یہ کہ میں نے موسیقی بھی اس لیے اسٹارٹ کیا تاکہ میں سیاست کر سکوں. وہ بتا رہے تھے ابھی آپ کو انٹرویو مل بھی جائے گا, ان کا بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا. ٹھیک ہے. امیتابھ بچن وغیرہ سے بھی وہ انٹرویو کرتے تھے, اور شکیل الرحمان صاحب کے بڑے کلوز آدمی تھے. اب یہ میرے جتنے بھی پرانے دوست ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک پورا ایک سفر طے کیا ہے. پہلے میں کہتا تھا کہ جب تک میں مشہور نہیں ہوں گا نا, میں مڈل کلاس سے ہوں, تو میں کیسے سیاست کروں گا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی مڈل کلاس کا آدمی سیاست نہیں کر سکتا اس ملک میں, ایون کسی پارٹی کو جوائن کر کے بھی نہیں کر سکتا جو سرمایہ دار پارٹیز ہیں, کیونکہ وہ آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہیں. وہ آپ ان کے ساتھ کر کے دیکھیں نا باکام, اور آپ کہیں جی میں دلیر ہوں, میں انویسٹر مافیا آپ کو کھا جائے گا, نہیں, وہ آپ کو سمجھے گا ہی کچھ نہیں یار, وہ آپ کی عزت بھی رول دے گا, وہ آپ کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں. تو کروڑوں کا الیکشن ہوتا ہے, آپ کے پاس ٹونوں تھوڑی ہیں, تو اپنی پارٹی آپ کو چاہیے, اپنی پارٹی ہے کو نہیں ان کی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا نا, تو میں نے ٹریڈ یونینز, اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں آرگنائزیشن. میرے والد صاحب جو تھے وہ لیکچرز ایسوسیشن آف پنجاب جو ہے اس کے چیئرمین تھے, مطلب ہیڈ تھے. انہوں نے مظاہرے میں بھی وہ کیا ہوا, اور وہ بائیں بازو کے تھے, شاید آپ کو پتا ہو, مطلب وہ سوشلسٹ تو نہیں تھے لیکن وہ بائیں بازو کے تھے. میں سمجھ گیا. اچھا, وہ ان کو لوگ سمجھتے بھی تھے, سب جانتے بھی تھے ان کو. اب میرے والد صاحب نے مظاہرے کیے ہوئے, ادھر پولیس بھی آتی تھی اور کئی دفعہ لوگوں پہ لاٹھی چارج بھی ہوا ہے. تو میں تو انہیں کی اولاد ہوں. ایشو یہ ہے کہ جب میں نے یہ ٹریڈ یونینز کے ساتھ کام شروع کیا, اس میں چاہے پروفیسرز ہوں, چاہے ورکرز ہوں, چاہے انڈسٹریل ورکر ہو, چاہے پیزنٹری ہو, جیسے کسان تحریک ہے, کسان اتحاد, پھر جو اکاڑا میں ایک بہت بڑا انجمن مزارعین کا معاملہ ہے, میں ان سب کے اندر میں رہا ہوں. اتنا زیادہ رہا ہوں کہ میں ان کی تقریریں اوپن کرتا رہا ہوں. آپ پوچھے تو صحیح جا کے, میں نے پتہ کیا دیکھا, میں آج آپ کو کیمرے پہ بتا رہتا ہوں. اس ملک کی ورکنگ کلاس جو ہے نا, وہ خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے اس وقت, کیونکہ ان کے لیڈران ٹھیک نہیں ہیں. ان کے لیڈران صرف آنے دوانے کی لڑائی چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اپنے پورے رائٹس کے لیے لڑیں. مطلب یہ کہیں جی ہمیں سوشل سیکورٹی چاہیے, پینشن چاہیے, اولڈ ایج بینیفٹ چاہیے, ہمیں ادھر اوور ٹائم چاہیے, اور ساتھ میں منیمم ویج بڑی زبردست چاہیے. اس میں لڑنے نہیں چاہتے. اب کانٹریکٹ لیبر, ہم اس کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے. تو میں نے یہ کر کے سب دیکھا ہے. میرا خیال ہے ٹیچرس کے صرف جو پروفیشنز ہیں, میں نے کوئی 10-12 کے اندر جا کے انٹروینشن کی ہوئی ہے. تقریریں بھی کرتا تھا, مجھے نقصان بھی ہوتا تھا. اس زمانے میں تو پارٹی بھی نہیں تھی, میں ایک آرگنائزیشن چلاتا تھا, انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ. پھر جب پارٹی بنی تو ہم نے اس کے بعد بھی بڑا کیا یہ. اب ہم ایک چیز جان گئے ہیں, وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جس طرح آپ ہو نا, آپ ایک سوشل میڈیا اسٹار ہو. پاکستان کے اندر اس وقت صرف 2 چیزیں ہیں جس سے آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں. یہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے. آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں, 10 دن بعد آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار آؤ, ان کو جب پولیٹیکلی بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ آنے دوانے کی لڑائی تو آپ نے کر لی, اب بڑی لڑائی کی طرف آؤ. بڑی لڑائی میں نہیں آتے ہی نہیں ہیں. ان کو جا کے کہو, بلکہ نیکسٹ ٹائم جاؤ گے کہو کہ یہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ تو پولیٹیکل سرکل میں داخل ہی نہیں ہوتے, تو آپ نے یہ آنے دوانے کی لڑائی میں ہمیں کیوں گھسیٹتے ہیں. تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, اس کے علاوہ لوگوں تک پہنچنے کا اس وقت فرسٹ فیز میں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اب میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے یہ ٹائم ضائع ہوتا ہے میرا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر میں وہاں جاتا ہوں تو انہوں نے ساری پارٹیوں کے لوگ بلائے ہوتے ہیں, اور وہ آگے اپنی وہ فضول سی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. ہماری پارٹی تو کھڑی آپ لوگوں کے لیے ہوئی ہے, تو آپ آگے ہماری جوائن کیوں نہیں کرتے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لینن پتہ کیا کہتا تھا, لینن کہتا تھا کہ ٹریڈ یونین کے اندر کبھی بھی جا کے پارٹی نہ بنائیں. مطلب ٹریڈ یونین کی اپنی
हैसियत और शख्सियत रहने दें, लेकिन ट्रेड यूनियन से अपनी पार्टी में लोग जरूर लें। आप समझ रहे हैं दोनों जी जी, मैं समझ गया, मैं पढ़ा हुआ है, उसको ट्रेड यूनियन ही रहने दें। तो हम कब आपकी ट्रेड यूनियन छेड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भाई हम कुछ बंदे हमें भी दें ताकि एक बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई के लिए भी वो तैयार हों, वो नहीं करते। जो अभी अब तक आपकी जो स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, आप मुतमईन हैं? यार मैं तो उससे भी ज़्यादा मुतमईन हूँ जितना आप समझते होंगे। मेरा तो, मैंने आपको कहा है कि अगर कोई कनात पसंदी या सब्र कोई का कोई लफ्ज़ होता है ना, तो वो तो मेरे अंदर बदरजा उत्तम मौजूद है। मुझे लालच नहीं है ना। आपको पता है मैंने 26 साल में एक भी शादी का शो नहीं किया। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार जवाद भाई आप ये जब क्यों नहीं करते, मतलब मेरे बैंड मेंबर सब लोग, कि ये पैसे इतने आते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसे भी वही कमाता है जो शादी का शो करता है, क्योंकि शादी भी क्या होता है, बड़े बड़े मशहूर लोग हैं ना, उन्होंने अपने बाल बच्चों की शादी करनी होती है, तो वो कहते हैं कि यार जितने भी पैसे मांगता है ना दे दो। अभी हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट ये सबसे ज़्यादा पैसे वहाँ से लेते हैं, मुझे पता ही होगा, मुझे पता लगा। अच्छा, मैंने एक भी नहीं किया, जो मैं नहीं चाहता था मैं किसी पॉलिटिशियन की बेटी की या किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे की शादी पे गाना गा रहा हूँ और बाद में जब इनके खिलाफ मैं खड़ा हूँगा, क्योंकि मैं तो शुरू से सियासी था, तो ये कहेंगे तो साड़ी कुड़ियां दे या मुंडियां दे शादियां दे आगे गांदा सी, असी इन्हों पैसे देंगे सी, आ जाता सी, तो मैं नहीं करता था। तो देखो मुझे तो लालच कभी भी नहीं रहा। मैंने तो पैसा कमाने की इतनी बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो छोड़ दी हुई थी। अभी भी मुझे पैसा कमाने का कोई शौक नहीं है। मेरा घर चलता है और मेरी पार्टी में जितने पैसे मैंने लगाने होते हैं वो मैं लगा सकता हूँ। जितना पैसा मेरे पास है मैं उसको फिक्स किया हुआ है। मैं सिर्फ घर चला रहा हूँ अपना, तो मुझे किसी ने क्या खरीदना है क्या मैंने किसी के बूट पॉलिश करने हैं अदारों के, मैं तो बूट पॉलिशिया नहीं हूँ। फौज मेरे लिए जो भी आपको जोर दिया जाता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की बेटी हैं, या ये क्या वजह है? एक तो मुझे कामरान चाहिए, एक जनरल साहब के पास ले गया, मुझे याद है। अच्छा ये बता दूं कि जब मैं म्यूजिक करता था तो मैं बहुत ज़्यादा जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, स्पाई, कैप्टन, मेजर सबके साथ मेरा बड़ा प्यार था। भाई एक अदारा है हमारा अदारा है, ठीक है, और वो उनकी बड़ी खिदमात भी हैं जंगों में भी और जलजले सैलाबों में खास तौर पर। मैंने तो जलजलों सैलाबों में बड़ा काम किया हुआ। मेरे जो 3 सदारती वार्ड हैं उनमें से 2 जो हैं, एक तो मौसीकी का है, एक सोशल वर्क का है, जो जिसमें अर्थक्वेक भी शामिल है। जब मैं 2005 में उधर काम किया था जाके, बालाकोट वाली साइड पे, हाँ, आज़ाद कश्मीर भी, और वो जो इलाका था इसका मनसेरा वगैरह के इलाका, एबटाबाद। तो तीसरा जो है वो ह्यूमन राइट्स वार्ड है, जो मुझे इन्होंने दिया था, ममनून हुसैन ने। पहले तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मिले थे। तो मैं बता आपको ये रहा हूँ कि मैं तो इन लोगों की सामने अपने ग्राउंड पे इनका काम देखा हुआ है कि कैसे ये ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं, ये सैलाबों में घुस जाते हैं, गहरी से गहरी जगह, ये पहाड़ पे ऊपर चढ़े जाते हैं, लोगों को रेस्क्यू करना है, ये जो आप करवा सकते हैं इनसे ये करने को तैयार होते हैं। तो इनकी खिदमात से तो आप बिल्कुल पहलू तय नहीं ना कर सकते। तो इसलिए मैं तो सबसे प्यार करता था, अभी भी मैं इनसे प्यार करता हूँ। मैं आपको आज एक ऐसी बात बताता हूँ, आप बड़ा हैरान होंगे। ये आपको पता है जो आर्मी है या पुलिस है, जितने भी हमारे नज़्म व नस्क के इदारे हैं, इनके अंदर कहाँ से लोग जाते हैं? मिडिल क्लास से, इधर से जाते हैं ना। अभी मुशर्रफ भी मिडिल क्लास से थे, यासिर मुनीर भी मिडिल क्लास से हैं, इससे पहले वाले भी मिडिल क्लास से थे। कोई शायद ही कोई हो जो पहले से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का, किसी जागीरदार का बेटा, ठीक है। अब ये सारे जो मिडिल क्लास से लोग हैं ना, इनका इशू ये है कि ये भी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए कि जिस सियासी क्लास के साथ या तबके के साथ इनका जोड़ पड़ता है ना सियासत में जाके, जो कि इनका नहीं होना चाहिए रोल, लेकिन है चूंकि, वो लोग कौन है? वो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, माफियाज हैं, सियासी पीरो मुर्शद हैं, फिर वो कबायली सरदार हैं। तो ये कहते हैं यार हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ये कौन है तुम्हारी ऐसी की तैसी? तो इसमें क्लास का भी एलिमेंट शामिल है, ये हमेशा याद रखना। जो मार्क्स ने कहा था, हाँ, ये मार्क्स ने बिल्कुल यही कहा था, और ये आपके अंदर से निकलता नहीं है। मिडिल क्लास के लोग जो है ना, वो जब खुद किसी बड़ी जगह पहुंच जाते हैं ना, तो वो जो ये वाले लोग होते हैं ना, जो कहते हैं हम नोबिलिटी हैं, हम अरिस्टोक्रेसी हैं, हम किंगडम्स में से हैं, वो कहते हैं भाड़ में जाओ, तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि उनको भी गुस्सा होता है इन लोगों पे। तो हमारी सियासी जो शराफिया है, इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, और इन्होंने कभी भी आम आदमी को पावर नहीं दी पॉलिटिकल। जो अभी आप पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम पे बिलीव करते हैं? मैं बिलीव बस इस हद तक करता हूँ कि अब हम क्या करें, इसी में हमने भी काम करना है, लेकिन ये तो कोई समायतराना जमहूरियत है, यहाँ कोई क्लासिकल जमहूरियत तो है नहीं। क्लासिकल जमहूरियत तो ये होती है, चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं आपकी स्ट्रगल रंग ले आई, आपके साथ अवाम जुड़ गई,
آپ نے سسٹم کی جو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کر دیا, آپ نے مختلف جو خاندانی سیاسی جماعتیں ان کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا. لیٹس تھنک فار اے مومنٹ, آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی 200, 250, 300 جو مختلف کانسٹیٹوئنسی میں نوجوان جنہوں نے اپنے مختلف شعبۂ زندگی میں نام بنایا وہ کھڑے ہو گئے, وہ اسی الیکشن کے پروسیس کے ذریعے, تاکہ میں ڈاکٹر طاہر القادری سے بالکل انسپائر نہیں ہوں, لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے نا اس کے ذریعے کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ بات اصل میں نا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پہلے خود ہی ہارے ہوتے ہیں. دیکھو ایشو یہ ہے کہ الیکشن پروسیس امپورٹنٹ نہیں ہوتا, امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی سیاسی پارٹی الیکشن میں جائے بغیر, یا الیکشن 5 سال بعد ہونا ہے تو ان 5 سالوں میں وہ کیا کرتی ہے. اگر تو وہ 5 سالوں میں لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو محلوں کی سطح پہ سیاسی طور پہ آرگنائز کرتی ہے, جس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نوجوانوں کو, مڈل کلاس کے, ورکنگ کلاس کے اور غریب نوجوانوں کو, جو ان میں جو بھی ذہین آپ کو لگے, ایون جس کو الف بے بھی نہ آتی ہو لیکن ذہین آپ کو لگے کہ یہ بات سمجھتا ہے, آپ ان لوگوں کو پارٹی میں لے کے آئیں اور ان کو کمپیٹ کرو لیڈرشپ کے لیے. اور اس کے کمپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی عوامی خدمت وہ پھر کریں گے, لوگوں تک بات پہنچائے گی آگے اپنے علاقوں میں جو بھی گراس روٹ لیول پر. تو اس لیول سے جب آپ لیڈرشپ پروڈیوس کرتے ہیں نا تو نہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے رستے میں آتی ہے, پھر نہ الیکشن پروسیس آتا ہے. اس میں تو آپ کے پاس 2 کروڑ ممبرشپ اگر ہو جائے ممبرشپ تو پورا ملک ہی آپ کا ہے یار. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل پارٹیز کی ملا کے, یا بلال آپ تحقیق کرنا, میرا نہیں خیال کہ 20-25 لاکھ سے اوپر ممبرشپ ہے ٹوٹل پارٹیوں کی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ 25 کروڑ کا ملک ہے, کوئی ممبر ہی نہیں ہے ان کا, اور ایکٹیو ممبر تو بالکل ہی نہیں ہے. اب یہ جو کارکن ہے, اگر فرض کرو پی ڈی آئی کے پاس صرف 2 لاکھ ایسے کارکن ہوتے ہیں, صرف 2 لاکھ میں کہہ رہا ہوں, ہیوگو چاویز کے لیے جب وہ جیل میں ڈالا گیا اس کو, تو اس کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, اس کو جیل کا دروازہ توڑ کے باہر نکال کے واپس بٹھا دیا تھا کچھ دنوں کے اندر اندر. میں نے پڑھی. تو عمران خان کو کیوں نہیں نکالا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ منظم نہیں ہے, کیونکہ عمران خان نے کبھی بھی لیڈرشپ اپنی پارٹی میں ایسے دی نہیں غریب لوگوں کو کہ وہ لیڈرشپ میں کمپیٹ کر کے اوپر آئے. اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو کسی کی اس کے روب کا, کسی کی خانوادے کا, کسی کے پیسے کا. جو اصل پارٹی بنتی ہے ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس کی, وہ میرا خیال ہے 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ آپ ان کو گیج کر سکتے ہیں. ایک, ان کا علم کتنا ہے آپ کے نظریے کے حوالے سے. دوسرا, وہ علم لوگوں تک کتنا پہنچا کے ان کو جوڑ سکتے ہیں. تیسرا, وہ دلیر کتنے ہیں. چوتھا, وہ درد مند کتنے ہیں, ان کا لوگوں کے درد کتنا ہے, کیا وہ واقعی لوگوں کے لیے فیل کرتے ہیں ان کے مسائل. اور 5واں, وہ قربانی کتنی دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ 5 چیزیں رکھیں کسی کے لیڈرشپ کا کرائٹیریا, تو پھر ہی پارٹی بنتی ہے اصل. یہ جو پارٹیاں ہیں نا, یہ تو پیسوں سے بنتی ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں نے کھڑا ہونا ہے اس علاقے میں اور میں نے 1 کروڑ روپیہ لگانا ہے. پی ٹی آئی کی پالیسی سے اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ورکر نے گزشتہ 2-2.5 سالوں میں, میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, بہت ٹف ٹائم دیکھے. یار ان کے ورکر ہے ہی نہیں نا کوئی. ان کا ورکر وہ ہے جو جس کو لیفٹ رائٹ کا نہیں پتا. مجھے یاد ہے عمران خان نے ایک دفعہ کیا کہا, اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور مجھے بڑا برا بھی لگا. اور عمران خان کے اس کے کہنے کے باوجود ابھی زوران ممدانی جو ہے سوشلسٹ کہہ کے جیتا ہے نیو یارک. اس نے کہا کہ میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں, اور نیو یارک جہاں پہ 1% سے 1.5% بھی مسلمان نہیں ہے, سارا کا سارا. باقی امریکہ میں 1% سے, پورے امریکہ میں 1% سے کم مسلمان ہیں, یا تقریباً 1% ہے. تو نیو یارک میں بھی کوئی اتنا ہی تھوڑا بہت تناسب کا فرق ہوگا. تو زوران ممدانی کو ووٹ کس نے دیا؟ کرسچن نے دیا, جوز نے دیا, پاکستانیوں نے دیا, انڈین نے دیا. مطلب مسلمان اور سکھ اور ہندو اور سب نے تو دیا ہے, گوروں نے بھی دیا ہے, مطلب کرسچن نے. لیکن اس کے علاوہ پھر ہر نیشنلٹی نے دیا ہے جو وہاں کے امیگرینٹس گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک پورے اسٹرکچر کو کاٹا ہے کلاس کے کوشچن پہ, طبقاتی سوال پہ. وہ سوشلسٹ کے طور پہ جیتا ہے. اور عمران کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے اس نے کہا وہ اس ملک نہیں دنیا میں نا لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے, اب صرف رائٹ اینڈ رانگ کی پالیٹکس ہے. اب جو بندہ یہ سکھا رہا ہے لوگوں کو, دیکھو یہ تو سیاسی سبق بھی غلط ہے نا. جب تک سماجداری نظام رہے گا نا, لیفٹ اور رائٹ رہے گا. یہ عمران خان کی کہی ہوئی کوٹیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لو جا کے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی آپ کو. تو اس کے جو کارکن ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا ہوتی ہے. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کھڑے ہو جانا. عمران خان نے کہا جی کہ مجھے مظلوم ہو گیا, مجھے فوج نے یہ کر دیا, فوج پہلے میرے ساتھ یہ کری تھی. یار یہ تو واقعاتی سیاست ہے. اب نظریاتی سیاست بتاؤ کیا ہے. مطلب مثال کے طور پہ آج عمران خان یہ کہے, اور اسی کے اوپر اس کا سارا سوشل میڈیا چلے, کہ جب ہم آئیں گے
تو ہم یہ اقدام کریں گے. وہ یہ کہے. اصل سیاست یہاں شروع ہوتی ہے, وہ کہتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو پاس اپنا کوئی پلان نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ڈسکرپٹیو پالیٹکس ہے, وہ نہیں جو وقوع ہو گیا وہ بیان کر دیا. ہاں, یہ سبجیکٹو پالیٹکس ہے, یہ آبجیکٹو پالٹکس نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے سر یہ تو پھر نون لیگ کی بھی تو سب کی یہی ہے. لیکن اس نے تو دیکھو, میں آپ کے سامنے نا برا لفظ نہیں بولنا چاہتا اس کے لیے, میں کہنے لگا تھا فراڈ کیا اس نے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے, دیکھو اس ملک کے لوگوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نجات چاہیے تھی نا, مطلب کہ رولنگ کلاس سے نجات چاہیے تھی. تو عمران خان کو کیا چاہیے تھا؟ اس کو چاہیے تھا کہ ایک عام لوگوں کی پارٹی بناتا, اور وہ میرے سے بہت زیادہ بہتر بنا سکتا تھا, کیونکہ میرا جو فیم ہے نا یا میری جو پاپولیرٹی ہے وہ عمران کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی ہے نا. وہ تو مطلب بہت ہی پرانا ایک تو آدمی ہے, اوپر سے مطلب میرے سے بھی 15-16 سال بڑا ہے, اور کرکٹ کب سے کھیل رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ چاہتا تو وہ ایک عام لوگوں کی پارٹی بنا سکتا تھا, اس نے نہیں بنائی. اس نے پھر لے لیا شاہ محمود قریشی کو, جہانگیر ترین کو, اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو. اس کے بغیر چل نہیں سکتا. تو یار پھر نہ چلے نا, ہم بھی تو چل رہے ہیں نا, یہ کوئی عذر نہیں ہے. دیکھو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک کام اچھا کرنا ہے, لیکن اچھا کرنے کے مطلب فرض کریں میں نے ایک جگہ صفائی کرنی ہے, اور میں کہتا ہوں اس کی صفائی کرنے کے لیے نا مجھے بڑے زبردست لوگ چاہیے, وہ لوگ میرے سے آگے صفائی کریں, لیکن میں ساتھ کہتا ہوں کہ اس صفائی کرنے سے پہلے اس میں گند بھی پھینکنا پڑے گا. تو زیادتی ہے نا. آپ یا تو گند پھینک لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ گند پھینکیں تو وہ صفائی کرنے والے بھی بھاگ جائیں, وہ کہیں یار خود گند پھینک رہا ہے. تو یہی حساب ادھر ہوا کہ لوگوں نے جب دیکھا نا کہ یہ تو پھر الیکٹیبلس کو لے آیا, اور یہ کر سکتا تھا, یہ اسٹیٹس کو کے خلاف گیا نہیں اس وقت. اب یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ, لیکن اب اس کی بات میں تو نہیں ماننے کو تیار. اتنے سارے باتیں کہہ کے نہیں کی, ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اگر کل کو خان صاحب باہر آتے ہیں اور بالکل ریونجفل پالیٹکس نہیں کرتے اور ویلفیئر کی پالیٹکس کرتے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر وہ جیل کے اندر بیٹھے بیٹھے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب لکھی تھی If I am Assassinated, بالکل لکھی تھی. انہوں نے کتاب کے اندر ایک بڑی مزدار چیز کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں کال کوٹری میں آج اس لیے ہوں کیونکہ میں نے امیر اور غریب کے درمیان میں ایک آبرو مندانہ مصالحت کرانے کی کوشش کی, جبکہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ امیر اور غریب میں سے ان کی جنگ جو سیاسی ہے اس میں صرف آپ ایک طبقے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں جیت سکتے. تو یہ انہوں نے خود لکھا تھا. اب دیکھو عمران خان بیٹھا ہوا ہے جیل میں, جیل میں بڑی تنہائی ہوتی ہے, بڑا آپ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کے تھاٹس بھی بڑے کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں, فوکس کر سکتے ہیں. اس کو چاہیے وہاں بیٹھ کے پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی فارن پالیسی, اس کے اوپر ایک جامع قسم کا ایک وہ لکھے کتاب یا وہ لکھے مسودہ, اور اس کو پاکستان میں دے دے, اور اس کی وجہ سے اس کی پالیٹکس اسٹارٹ ہو. یہ تو ابھی بھی وہی پالیٹکس کر رہا ہے. وہ ٹویٹس کیا کرتا ہے, وہ جو عاصم منیر نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. بھائی یہ تو کنفرنٹیشنل پالیٹکس ہے. جس دن آپ نے ہم جیسے لوگوں کو متاثر کرنا ہے نا, جو پڑھ لکھ کے آئے ہیں, تو پھر آپ کو بات کرنی چاہیے اصل سیاست کی, جس کو ہم کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, پولیٹیکل اکانومی جو ہوتی ہے, پولیٹیکل اکانومی جس کے اوپر پوری سیاست چلتی ہے. اصل میں اگر آپ اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی کھوٹ ہے, آپ پوری بات نہیں. اس کے لیے کرنا پتہ کیا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو شوکت خانم کو بھی چندہ دے رہے ہوتے ہیں, جو نمل کو بھی چندہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو ان لوگوں کو چیلنج کرنا پڑتا ہے جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں جنہوں نے کھڑے ہونا ہوتا ہے. آپ کو ان لوگوں کو چیلنج کرنا پڑتا ہے جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں. ابھی بھی پارٹی میں یہ گنڈا پور کیا ہے, گنڈا پور کے پاس استبل ہے, وہاں پہ گھوڑے ہی گھوڑے ہیں. یار ادھر ایک گھوڑا خریدنا تو کیا, کوئی بیچارہ بلی کا بچہ نہیں خرید سکتا غریب آدمی. تو یہ لوگ ہیں جو عمران کے ابھی بھی ساتھ ہیں, اس کے ارد گرد سارے یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں. تو دیکھو اگر تو اس نے یہ کام کرنا ہے جو آپ کہہ رہے ہو, میں سب سے پہلے اس کے ساتھ شامل ہوں گا, لیکن اس کے لیے پھر وہ ہمیں بتائے کہ یہ ہے میرا, میں تو مینیفیسٹو, میں کیوں ایسے محنت کرتا رہوں بیکار. میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو وہ تو میرے سے, وہ تو وزیر اعظم بننے کے بعد انٹرنیشنل فگر ہے, میں تو نیشنل فگر ہی ہوں نا, تو وہ تو انٹرنیشنل فگر ہے بھائی. اچھا جواد بھائی, لاسٹ کویشچن, آپ کے پاس ایسی کوئی ٹیم ہے کہ بندہ سوچتا ہے نا کہ چلو آج نہیں کل نہیں کبھی نہ کبھی میں بھی اقتدار میں آؤں گا, جو IMF کے چیلنجز ہیں, جو پاکستان کے سوشو اکنامک پولیٹیکل چیلنجز ہیں, جو پاکستان کی انٹرنل ڈویژن ہے, فریکچر پالیٹکس ہے, پروونشل اٹانومیز کے ایشوز ہیں, بلوچستان میں انسرجنسی ہے, انڈیا سے ریلیٹڈ ہمیں چیلنجز ہیں, افغانستان سے ریلیٹڈ, ایک باقاعدہ ٹیم چاہیے. 26 کروڑ عوام کا ملک ہے, پاکستان خطے کی اس جگہ میں ہے
جہاں دنیا کے فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے آنے والے 5-10 سالوں میں مزید ہوں گے ایز اے اسٹوڈنٹ آف IR. ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے کہ وہ بھی ایک ایسا پلان دے, آپ ٹھیک ہے اقتدار میں نہیں ہے, آپ کا ایک ویب سائٹ ہو جواد احمد اینڈ ٹیم یا عام پاکستان یا برابری پارٹی ویب سائٹ, اس میں آپ کا ایسا مینیفیسٹو ہے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ ہم تو اتنے ایک جیسے کہتے ہیں نا اندھے موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. ہم نے جب پارٹی شروع کی تھی 2017 میں ہم نے رجسٹر کی تھی, اور ہم نے 2018 میں چونکہ الیکشن لڑنا تھا, جولائی میں ہونا تھا, تو ہم نے جنوری 3 سے اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا پارٹی کو. پہلی دفعہ ہمارا یوم تاسیس ہوتا ہے 3 جنوری کو. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے وہ کیا تھا تو ہم مینیفیسٹو لکھ چکے ہوئے تھے, اپنا مینیفیسٹو بھی پڑا ہوا ہے ہمارا, اور بڑا مربوط قسم کا, بڑا صحیح چیلنجنگ قسم کا وہ مینیفیسٹو ہے. اس وقت ہم نے کہا کہ ہم اس کو نا سوشلزم کا نام لیے بغیر کرتے ہیں یہ بات, کیونکہ پاکستان میں سوشلزم کو پتہ نہیں کن کن چیزوں کا نتھی کیا جاتا ہے, آپ کو بتائیے. تو میں نے کہا اس کو ہم نام نہیں لیتے, حالانکہ یہ اکنامک تھیوری ہے, جس طرح کیپٹلزم میں اکنامک تھیوری ہے, اکنامک تھیوری ہے, اس کا مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں. مذہب یہ تو آپ لوگ بنا رہے ہیں تاکہ یہ اس فلسفے کو اوپر نہ آنے دیا جائے. تو ہم نے بہرحال اس وقت نہیں لکھا, ہم نے اس کو نا سوشل ڈیموکریٹک کی طرح پیش کیا, جیسے ناروے, ڈینمارک, سویڈن میں سوشل ڈیموکریسی ہے. آپ کو پتہ ہی, آپ تو ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے ہو, IR بھی آپ پڑھتے ہو, تو ہم نے اس کو اس طرح پیش کیا. لیکن اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ سوشلسٹ مینیفیسٹو میں ہوتی ہیں, لیکن وہ لگتی ایسے ہیں جیسے سوشل ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اس کے بعد یہ کہا کہ جب ہمارے پاس زیادہ مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے, جو کہ ٹیکنیکل ہینڈز ہوں گے, جو کہ اکیڈیمک لوگ ہوں گے, جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنشیا کے حصہ ہوں گے, اور مڈل کلاس ہی زیادہ تر ایسی ہوتی ہے, امیر لوگ اس میں زیادہ آتے نہیں ہیں اور نہ ہی غریب لوگ کر سکتے ہیں. تو جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے تمام ان شعبوں میں پیپرز لکھیں گے, ان کے ساتھ لکھوائیں گے, تھنک ٹینکس بنائیں گے. ہوا یہ یار کہ ہمیں یہ لڑ گئے PTI والے. بھائی دیکھو نا, ہوا یہ کہ پہلے تو انہوں نے حکومت جس طرح حاصل کی, چلو جو بھی ہو گیا سو ہو گیا. اس کے بعد ان کی لڑائی شروع ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب اس وقت سے لے کے آج تک نا انہی کا رولا چلا ہوا ہے. اب مڈل کلاس ہماری طرف دیکھتی نہیں ہے. میں بالکل صاف بات بتاتا ہوں آپ کو, دیکھو برابری پارٹی اگر عمران خان یہ والا کام نہ شروع کرتا ہے, جو امپورٹڈ گورنمنٹ اور امریکی سازش اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے, میں تو جھوٹ ہی کہوں گا, جھوٹ بولے, سائفر لہرا دیا اور یہ, تو برابری پارٹی کی اس وقت ہمارا یہ تھا کہ ایک دن میں ہمیں اس زمانے میں تقریباً 600-700 کالیں آتی تھی ہمارے آفس میں, اور ہمارے ایک دن میں کوئی تقریباً 150-200 ممبرز بن جاتے تھے ایک دن میں. اور یہ اور تیز ہو سکتا تھا جیسے اس نے کام شروع کیا, جیسے ہی بالکل کیا. تو اسی وقت ہماری جو ممبرشپ تھی نا وہ 2-3 پہ آ گئی پر ڈے پہ. اس کی کیا وجہ؟ یار لوگ, ان کا نیریٹو بک گیا, نیریٹو بک گیا, اور لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک سرف کا ایک وہ ہے پاؤڈر ہے, لیکن کوئی پاؤڈر یونیلیور نے نیا نکالا ہے اور وہ ایسی مارکیٹنگ کی ہے کہ وہ ہر اس کی دونوں انہوں نے پورے کیے ہیں لوازمات. ایک وہ ہر اسٹور پہ سامنے پڑا ہوا ہے, انہوں نے اسٹور والوں کو بھی کہا کہ بھائی سامنے رکھنا, بتاؤ کیا چاہیے, اور یہ ہوتا ہے. میں نے تو کام کیا ہوا ہے کوآپریٹ کے ساتھ. دوسرا اس کی اتنی بڑی سیلز کی ہیں کہ وہ شارٹ ہی نہیں ہو رہا, اور پھر اس کے بل بورڈز لگا دیے ہیں, پھر اس کے ٹیلی ویژن پہ ایڈ چل رہے ہیں, وہ سرف کو کھا جائے گا. سمپل بات ہے. تو آپ ایک پارٹی بنا رہے ہیں عام لوگوں کی, اور عمران خان جو ہے وہ عام لوگوں کو اپنی طرف لے آتا ہے جھوٹے سچے بیانیے بنا کے. تو وہ ہمارے بس آڑے ہے. اب ہم کیا کریں, اب ہم تھنک ٹینکس کہاں سے بنائیں. اب ہم آہستہ آہستہ ہم لگے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کا جو رجحان ہے اس وقت وہ اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ کے ساتھ ہے. وہ میچ دیکھ رہے ہیں جس میں ایک طرف PTI لڑ رہی ہے, دوسری اسٹیبلشمنٹ لڑ رہی ہے. ایک طرف آپ PTI کے ناقد ہیں, شدید ناقد ہیں, لیکن دوسری طرف آپ نے گریس کا مظاہرہ کیا کہ عمران ہمارا بیانیہ کھا گیا. بالکل, اس نے ہمارا کیا, سب کا کھا گیا, سب کا کھا گیا, نون لیگ کا بھی. اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کام کیا ہے, اور اس پہ تو اس کی داد بنتی ہے, اور اس کو میڈیا کا آدمی ہے. بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے پولیٹیکل رائیول کو یہ کہنا. اس نے میڈیا کا استعمال ایسا کیا ہے. دیکھو وزیر اعظم تھا, وزیر اعظم ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد لوگ بہت آئے. دیکھو نا, آپ جیسے نوجوان جو ہیں, آخر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان 3 پارٹیز میں سے, ہمیں تو چھوڑ دو نا, ہم تو بھی, ہمارا میچ جو ہے نا محلے میں ہو رہا ہے. صحیح ہے, جس کے تماشائی جو ہیں وہ ہمیں محلے داری اپنے گھر والے نے. ہاں, تو وہ اسٹیڈیم میں جو میچ ہو رہا ہے, جو میچ اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے, جسے قوم دیکھ رہی ہے, اس کو تو جو بھی آپ جیسے نوجوان دیکھ رہے ہیں اس کو, وہ ایک انہی میں سے ایک سائڈ کی طرف جائیں گے نا. اب ہم تو اسٹیڈیم میں نہیں ہے,
تو اس لیے ہمیں تو ٹائم لگے گا ابھی تھوڑا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں کیونکہ وہ لائٹس اور کیمراز کے ساتھ اس کا بڑا تعلق رہا ہے اور وہ بڑا تیز ہے اس معاملے میں, وہ اتنا بھولا شولا کیوں نہیں اتنا لگتا ہے, بہت تیز آدمی ہے, تو اس کو یہ پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ کیا چیز جو ہے. وزیر اعظم تو میاں شہباز صاحب بھی ہیں, ان کا بھی آنی ہے پھر کیوں نہیں؟ نہیں, یہ تو دیکھو یہ پیسہ بنانے والے لوگ ہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا قانونی غیر قانونی. میں ایک بات جانتا ہوں, پاکستان میں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, پاکستان میں آپ ارب پتی یا کھرب پتی بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ غلط کام نہ کریں, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو پیسہ بنانے والے سارے لوگ ہیں, میں تو کسی کو نہیں کہہ رہا نا چور ڈاکو یہ وہ, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ انہوں نے استحصال کیا ہے اس قوم کا. 90% لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اس ملک کے اندر. تو کس وجہ سے ہیں بھئی؟ آپ تو نہیں ہے نا پریشان, آپ 10% یہ پریشان ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آپ نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی لوگ باقی رہ گئے ہیں نا عمران خان کی پارٹی کے علاوہ, یہ بس اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں, اقتدار کے پیسے ویسے بنا رہے ہیں جو ان کا شوق ہے. پھر ان کی ایک لیگیسی ہے, ان کو شوق ہے جی ایک ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی ہے, جیسے بھٹو زرداری خاندان ہے, ایک پھر اس میں آپ عمران کی تعریف کر رہے ہیں اس کی پارٹی کی کہ وہ نہیں بنا رہی باقی بنا رہے ہیں. نہیں, وہ بھی بنا رہے ہیں. ہم نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے نا عمران, اپوزیشن میں. ہاں, تو جو عمران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا اس نے بھی پیسے بنائے, عمران نے بھی تھوڑے بہت بنائے ہیں, وہ تو سوچا خانے سے بنا لیے, اور بھی چیزوں سے بنائے ہوں گے, لیکن اس کے لوگوں نے تو بہت بنایا یار. پرویز خٹک خود کہتا تھا, سوری پرویز خٹک کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ, پھر محمود خان کے بارے میں لوگوں نے کہا, اور وہ باقاعدہ ان کی پارٹی کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں اس بات پہ کہ کرپشن ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تیمور جھگڑا کو, محمود خان کو, پرویز خٹک کو, یہ پرویز خٹک تو ایچیسن کا ہے یار, آپ تو ایچیسن کے نہیں ہو, میں بھی ایچیسن کا نہیں ہوں, ہم ایک ہی طبقے سے ہیں سارے. ہم ایک طبقے کے اندر ایسے ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا جو بریکٹ ہے وہ مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اچھا میں یہ ہوں کہ میں اس بریکٹ کو توڑ کے اوپر جا سکتا تھا, میں گیا نہیں, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت مڈل کلاس لگتی ہے. میں اس کا ہی ممبر رہنا چاہتا ہوں ساری عمر, میں اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام, تمام جتنے بھی ریفارمرز, جتنے بھی مصلحین, جتنے بھی انقلابی لائف میں نے دیکھے ہیں ہسٹری پڑھی, سب مڈل کلاس سے تھے, پڑھے لکھے مڈل کلاس سے تھے, تھوڑی سی بہتر پریولیج مڈل کلاس سے تھے, لیکن ایلیٹ سے نہیں تھے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس کے اندر ہی رہنا چاہیے. اگر آپ نے غریب کو اٹھانا تو اپنے تک لے آئیں, آپ نے اس کو امیر تک تو نہیں لے جانا, اور اگر آپ نے امیر پہ ہاتھ ڈالنا تو اس کو بھی اپنے تک لے آئیں. آپ نے اس سے زیادتی تو نہیں کرنی. آپ اچھی لائف تھوڑی سی خوشحال گزار سکتے ہیں مڈل کلاس ہو گئے, تو امیر کو بھی ایسی گزار لینی چاہیے. اس طرح کیا تم نے بڑے بڑے محل بنانے ہیں اور یہ لوگ ادھر بھوک سے. تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے. عید کے حوالے سے پیغام, لاسٹ کوشچن. برابری باڈی کو جوائن کریں, وہ اسٹیڈیم کا میچ دیکھنا بند کریں, محلے کا میچ دیکھ لیں, کیونکہ سیاست محلوں سے سٹارٹ ہوتی ہے, سیاست محلوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ویر صاحب نے آج کا پروگرام دیکھا اور جواد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے تھیسس, ایک ہوتا ہے اینٹی تھیسس. اب ان کا آپ تھیسس لے لیں, پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اینٹی تھیسس لے, لیکن اس کا رزلٹ ہوتا ہے سینتھسس, یعنی کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. بالکل ٹروتھ لائز ان بٹوین دیم. باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.